पहले ठेकेदारी करते थे, तो इनका उन्होंने कथा छथा लिखा था। उस आर्टिकल में उसने लिखा था मुस्तफ़ा कुदाल, और मुस्तफ़ा कुदाल की कॉनोटेशन उसने ये ड्राइव की थी कि ये कराची खोद रहा है, पैसा निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। झूठे पर, इस बात पर, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत। रिश्वतुल इबाद GIT बना दे और मेरे खिलाफ बनाए, मैं ये डिमांड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, मरकज़ में इस वक्त हुकूमत और PTI दस्तों गिरबान हैं, तो कराची में MQM धड़े आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी और गवर्नर सिंध में इल्ज़ामात की गोलाबारी हो रही है, तो दूसरी जानिब मुत्तहदा लंदन के रहनुमाओं की गिरफ्तारी से रियासत ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अल्ताफ़ हुसैन की मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ मुसल्लत नहीं होने दी जाएंगी। इन गिरफ्तारियों से अगर किसी ने सुकून का सांस लिया होगा तो वो फारूक सत्तार की जमात है, जो मुत्तहदा लंदन की कराची एंट्री पर दबाव का शिकार दिखाई दे रही थी। उधर पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर सिंध पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये शुबा है कि 1.5 अशरे से गवर्नरी के ओहदे पर फाइज इशरतुल इबाद मुत्तहदा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कारकुनों को पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत से रोक रहे हैं। जवाबन भी डॉक्टर इशरतुल इबाद ने मुस्तफ़ा कमाल पर भत्ता, चाइना कटिंग और न जाने कौन कौन से इल्ज़ामात जड़ दिए हैं। सवाल ये है कि जब दोनों एक दूसरे के बारे में इतना कुछ जानते थे तो फिर आखिर पहले क्यों खामोश रहे। मुस्तफ़ा कमाल 6 माह से ज़ायद अरसे से पाकिस्तान में है, तब उन्होंने गवर्नर साहब की कलई क्यों नहीं खोली। इसी तरह गवर्नर साहब के इल्ज़ामात की टाइमिंग भी मायने खेज़ है। तो क्या राज अफशा करने की भी कोई टाइमिंग्स होती हैं? क्या एक दूसरे के राज छुपा कर रखे जाते हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके? इन संगीन इल्ज़ामात की क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस बात की कि डॉक्टर इशरतुल इबाद दोहरी शहरियत के साथ आखिर गवर्नर क्यों हैं? मजमूई तौर पर कराची की सियासत आखिर किस जानिब बढ़ रही है? मुत्तहदा पाकिस्तान, मुत्तहदा लंदन और पाक सरजमीन पार्टी का आखिर मुस्तकबिल है क्या? इस पर आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अंग्रेजी रोजनामा की खबर की। तो 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद वो किरदार सामने नहीं आ सके जिन्होंने मुल्क की सलामती की मुनाफी खबर एक सहाफ़ी को फीड की। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद तरदीदों और मामले को तूल देने के बावजूद अस्करी हल्के ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये खबर किसने चलवाई या फीड की। खबर गलत है या सही? चौधरी निसार, जिन्हें इस खबर के सोर्स को ढूंढने निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये जिम्मेदारी निभाने से माजरत कर चुके, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने उन्हें तहकीकात जारी रखने की हिदायत की है। सवाल ये है कि महदूद अफराद पर मबनी एक मीटिंग से ये खबर आखिर किसने चलवाई? क्या ये पता चलाना इतना मुश्किल काम है? हालांकि इससे सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं इनमें भी तनाव बढ़ रहा है। शेख रशीद तो ये दावा कर चुके कि इस खबर का जो मलबा है ये वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट पर गिराया जा सकता है। क्या हुकूमत तहकीकात में ताख़ीर करके अपने पहले से जो मौजूद मुश्किलात हैं इसमें इजाफा नहीं कर रही? इस पर भी आज अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हैं, ज़फ़र हिलाली साहब कराची से हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर क़य्यूम सुमर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। पिछले हफ्ते भी लंदन मुत्तहदा राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात वाज़े कर दी कि कोई मुत्तहदा लंदन नहीं है, कोई मुत्तहदा पाकिस्तान नहीं है, एक ही मुत्तहदा है जिसके कायद अल्ताफ़ हुसैन है। ना तो कभी -1 फार्मूला चला था और ना ही कभी माइनस फार्मूला मुस्तकबिल में कोई देखेगा। कोई भी माइनस फार्मूला मुत्तहदा में हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जब दोबारा से मुत्तहदा लंदन की राबता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची करने की कोशिश की कराची प्रेस क्लब में, तो आपने देखा कि रेंजर्स ने गिरफ्तारियां कर ली। तो क्या हम ये समझें रियासत के ये इदारे बाकायदा तौर पर प्रॉपर एक मैसेज दे चुके हैं मुत्तहदा लंदन को कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत अब पाकिस्तान में नहीं चल सकती, उस शख्स की सियासत पाकिस्तान में नहीं चल सकती जो पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखता है, पाकिस्तान मुखालिफ नारे रखता है? तो क्या हम ये समझें कि अल्ताफ़ हुसैन की पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं? जी, मेरा ख़्याल है कि इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अल्ताफ़ साहब की अब मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में कोई जगह नहीं रही है, इस वजह से कि एक तो खैर आपने देखा कि पूरे मुल्क में उन्होंने जिस किस्म के बयानात दिए हैं
اس کی وجہ سے جو ایک لحاظ سے ریئیکشن ہوا ہے وہ خود اس قدر اسٹرانگ تھا. اس کے علاوہ ان کی پارٹی میں خود ایک لحاظ سے سپلٹ ہوگی، اور نہ صرف انہوں نے جس قسم کے بیانات دیے ہیں بلکہ ان کی جو حرکتیں رہی ہیں ماضی میں بھی، اور خاص طور سے کچھ 1-2 سال سے جس طریقے سے MQM کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی شریف آدمی جو ہے ان کو لیڈر ماننے سے خاسر ہی ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جس طریقے سے یہ پارٹی سپلٹ ہوئی ہے یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا. اس لیے کہ لیڈرشپ جو تھی نہ صرف آخر میں تو خیر انہوں نے جس قسم کے بلنڈرز کیے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی جس قسم کی وہ باتیں کر رہے تھے اور جس قسم سے ان کا مذاق پاکستان میں اڑایا جا رہا تھا، اور جس طریقے سے اس پارٹی کی عزت میں ختم ہو رہی تھی، اس سے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ اس پارٹی میں جو 2 بازو تھے، ایک تو ان کا سیاسی بازو اور دوسرا جو ان کا عسکری بازو تھا، وہ سیاست میں بالکل چل نہیں سکتا، اور یہ جمہوریت کے بالکل منفی تھا. وہ تو ایک زمانہ تھا جس میں وہ چل پڑا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت جو تھی وہ تو اس قدر کمزور تھی اور زیادہ تر ملٹری رول رہا ہے، اور فوجی زمانے میں ان سے فائدہ بھی اٹھایا گیا. فوجی حکمرانوں نے جیسے جنرل مشرف نے بڑا فائدہ اٹھایا اس پارٹی سے، اور ان کو ان کے جو حرکتیں تھیں ان کو جاری رکھنے دیا. اور یہ پارٹی بھی پروان چڑھی جنرل مشرف کے دور میں ہی، یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اب چونکہ اب وقت مختلف قسم کا ہے اور حالات مختلف ہیں اور لوگوں کی توقعات بھی مختلف ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پارٹی کو بالکل تبدیل ہونا چاہیے. اب اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو خیر خود پارٹی کے لوگ اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود بھی اس وقت کافی بحران کا شکار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں، یہ آپس میں تعاون کریں اور پارٹی کو آگے لے کر چلیں، اور اس کو نہ صرف ایک مہاجروں کی پارٹی بلکہ ایک اس کا نیشنل کیریکٹر دینے کی کوشش کریں. لیکن ایک رکاوٹ ہے نا کہ مصطفیٰ کمال فاروق ستار کے ساتھ جا ملیں یا فاروق ستار پاک سرزمین پارٹی میں آ ملیں، یہ ایک رکاوٹ ہے کہ پہل کون کرے دوسرے سے ہاتھ ملانے کی. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرام کیا تھا، لندن کی رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی، آپ نے یہ بات کی تھی کہ ایسی پارٹی کو تو اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے پریس کانفرنس کرنے کی، ایسی پارٹی جو پاکستان مخالف جذبات، پاکستان مخالف نعرے لگاتی ہے. اور آج ہم نے ایسا ہی دیکھا، ان کو پریس کانفرنس کرنا ہی نہیں دے گی. ذرا دیکھیے ناظرین ہم نے پروگرام میں کیا بات کی تھی. ایک آدمی کو ایسا تقریر آ کے کر سکتا ہے، مانے اس کو اجازت کیسی ملی ایسے پریس کانفرنس کرنے کے لیے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے خلاف ایک ریزولوشن ہے کہ اس کو ٹریزن پہ پکڑیں، جس آدمی نے کہا کہ میں ہوں ہندوستانی اور میں ہر وقت رہوں گا ہندوستانی، جس آدمی کے خلاف 100 قتل ہیں، جو ابسکانڈر ہے، اس آدمی کے خلاف ہم نے جو کانوں سے سنا that is tantamount to treason. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آ کے اس ملک میں پریس کانفرنس کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے ایک پارٹی شروع کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے سب پارٹیز ہیں جو سب بکواس ہیں. I don't know how it's permissible. یہ ہوا کیسے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنے کی اجازت دینی ہی نہیں چاہیے تھی، پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور آج پریس کانفرنس ہوئی نہیں. ظفر ہلالی صاحب، ہونے ہی نہیں دی گئی. ہاں جی شکر ہے، نہیں تو اور ہم ایسی بکواس سنتے رہتے، اور ہمیں سننا پڑتا کہ جس آدمی نے کہا ہے پاکستان مرد آباد، اس کے بارے میں پھر ہمیں سننا پڑتا، اس کے تعریفیں ہم سننا پڑتا، اس کے پارٹی کے، اس کے فالوورز کے. معاف کریے، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ڈیسیشن ہے. مگر شازیہ، بات اصل یہ تھا، ہمیں ہر وقت پتا تھا کہ MQM تو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی، مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک کرمنل آرگنائزیشن ہے. اور وہ اس وقت یہ جو شبہ ہے ہمارا کنفرم ہوا اس وقت جب میرے خیال میں ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے اور گورنر صاحب نے ایک ایک کی تو میں ہوئی.
اس سے اور ان ایلیگیشنز جو ادھر سے نکلیں کہ میرے خیال میں پہلے دفعے ایک فل ریکگنیشن ہوا کہ بھائی یہ تو واقعی ایک کرمنل آرگنائزیشن ہے، مانے مور دین اے پولیٹیکل آرگنائزیشن. سنیے، وہ صرف یہ نہیں کہ وہ کرپٹ تھے، مگر کہ وہ غدار تھے، کہ وہ انڈین ایجنٹ ہے، کہ رور کے کولیبریٹر ہے. مانے یہ سب تو انہوں نے کہہ دیا مصطفیٰ کمال صاحب، مگر پھر میں مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھوں گا پھر آپ نے کیوں کہا ان کو کہ آئے آپ میرے پارٹی جوائن کریں یا یہ پاک سرزمین پارٹی میں آئے؟ مانے کہ اگر ایک آدمی آپ کے یہ سب ہے تو پھر وہ آپ کو پارٹی میں آپ اس کو دعوت دیتے ہیں. اور یہ بھی آپ بتائیں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں شازیہ، جو اتنے مشہور ہیں، جو ان کو نمبر 1 پوزیشن دیا جاتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ عباد صاحب دبئی میں اور لنڈن میں بقول مصطفیٰ کمال اور بقول ان کا ایک اور جو ساتھی ہے میٹنگز میں موجود تھے، وائل گورنر سندھ رو کے ایجنٹس کے ساتھ. مانے کہ اگر ان لوگوں کو موجود، اور جس آدمی نے کہا ہے اسی ٹی وی پروگرام میں، وہ تو آدمی خود تھا ادھر. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے تھے. اتنے بڑے بڑے الزامات مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر عشرت العباد کے ایک دوسرے پر، کیا اتنے عرصے کے بعد جو سینے میں دبے تھے دونوں نے اگلے، دونوں نے بتائے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی، کیا اس پر اب تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر قیوم سومر صاحب، آپ سے بھی کمنٹ لینا چاہتی ہوں الطاف حسین کی سیاست پر. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مفاہمت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مفاہمتی رحمان ملک اور الطاف حسین کی جو ملاقاتیں تھیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو ریاست اقدام اٹھا رہی ہے، اب الطاف حسین کی سیاست ایکٹیو ہو ہی نہیں سکتی؟ پاکستان میں الطاف حسین کی سیاست کے لیے جگہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اگر سفر دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو جب سے انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ بنائی اس کے بعد پھر یہ متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئے، اور اس کے بعد آج تک انہوں نے بہت سارے ایسے ادوار گزرے ہیں. ان کے خلاف بھرپور آپریشنز بھی ہوئے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات بھی لگتے رہے، جناح پور کے الزامات لگتے رہے، لیکن ان تمام تر حقائق کے باوجود انہوں نے ایک نیشنل جو ہے انٹرسٹ میں قومی مفاد کی خاطر ہمیشہ ملکی سیاست کی، اور انہوں نے قومی اسمبلی سے لے کر کے سینٹ میں ایک بھرپور اپنا کردار ادا کیا. اس پورے عرصے کے دوران تمام تر الزامات کے باوجود بھی ایم کیو ایم کا اور متحدہ کا اور الطاف حسین کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا تھا. لیکن گزشتہ 2 مہینے سے پہلے جب 22 اگست کو متحدہ کے قائد نے جس طرح کی اسپیچ کی، تو اس کے بعد یقیناً کسی بھی پاکستانی شہری کے لیے، کوئی بھی محب وطن جو پاکستان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، پاکستان سے ہمدردی رکھتا ہے اور پاکستان کی سالمیت میں اور پاکستان سے پیار کرتا ہے، وہ اس تقریر سے کوئی خوش نہیں تھا. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو سوچ فکر رکھنے والا طبقہ تھا، جو سمجھ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح لاٹھی کی طرح کس طرح لاٹھی سے دھکیل دیا جائے گا، کب تک ہمیں اس طرح چلایا جائے گا، انہوں نے اپنی ایک سوچ بنا لی کہ ابھی ہمیں پاکستان کی سیاست کرنی ہے، ابھی ہمیں کسی ایسی سیاست کے پیچھے نہیں جانا ہے یا ایسی لیڈرشپ کے پیچھے نہیں جانا ہے جس نے پاکستان کے خلاف نعرے لگا دیے. تو اب تو کچھ نہیں رہا. تو یقیناً یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. جس تبدیلی کو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ تبدیلی ہے، یہ وہ پولیٹیکلی تبدیلی ہے، یہ جو ہے وہ نظریاتی تبدیلی ہے، یہ لوگوں کے اندر ایک خود تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ ہم نے ایک چھوٹا سا مثال ہم نے دیکھا کہ ابھی ملیر میں ہماری الیکشن ہوئی تھی، بائی الیکشن میں جو زیادہ تر کراچی کے اردو اسپیکنگ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. تو یہ سوچ اب آگے بڑھتی جا رہی ہے. اب وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہمارا بہت معاشی نقصان ہوا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ان کا نقصان ہو چکا ہے، بہت سارے نقصانات وہ اٹھا چکے ہیں. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے یقیناً اس میں یہ تبدیلی، کیا نئی جنریشن فاروق ستار کے ساتھ نہیں ہے؟
دیکھیں میں ابھی اس کو فی الحال میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ابھی آگے اور مراحل آنے والے ہیں، یہ ابھی یہ ابتدائی چیز ہے، اس کو میں کوئی چینج نہیں سمجھتا ہوں، اس کو میں کوئی تبدیلی نہیں سمجھتا ہوں، اس سے آگے اور تبدیلی آئے گی جو حقیقی معنی میں اصلی قیادت جو کراچی کے جو اردو بولنے والے لوگ ہوں گے یا جو پاکستان کے اندر ہیں یا انٹیریئر سندھ میں ہیں، وہ اپنی ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے جو صرف اور صرف اپنے ملک سے محبت اور اپنے مسائل سے دلچسپی ہوگی، جن کا یہ جو دہشت گردی ابھی تو کراچی کی سیاست بکھری ہوئی ہے، یا جتنے الزامات ہیں ان سے اپنے آپ کو یقیناً وہ دور کریں گے۔ فاروق ستار کی ایم کیو ایم ہے، پاک سرزمین پارٹی ہی سابقہ ایم کیو ایم ہے، سابقہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں پاک سرزمین پارٹی میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے، جو مہاجر ووٹ ہے، وہ کنفیوز ہوگا، ووٹر کنفیوز ہوگا کہ وہ کس کے پاس جائے، فاروق ستار کے پاس جائے، وہ ایم کیو ایم کا حصہ ہے، جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایم کیو ایم کا حصہ رہ چکے ہیں، ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا؟ شاہدہ میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی ابتدائی مراحل ہے، اس سے اور آگے جانا ہے، اور ایکچول جو ہے فورس ابھی کراچی کے جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ اور ہوں گے، قیادت آگے اور تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ایم کیو ایم کا حصہ بنی ہوئی ہیں، تو یقیناً نوجوان آئیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور کراچی کو جو ہے ینگ اور پڑھے لکھے جو ہے لڑکے آئیں گے وہ گائیڈ کریں گے اور کراچی کو وہ لیڈرشپ دیں گے، اور جس کا دور سے بھی ان باقی ایم کیو ایم سے ان کا تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 25 سال سے ہم نے نقصان کے زیادہ جو ہے وہ سودے کیے ہیں، گھاٹے کا نقصان ان کا ہوا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی ایجوکیشن ان سے نکل گئی، ان کا ایک تعارف شناخت جو اردو اسپیکنگ بہت ہی مہذب لوگ جو مانے جاتے تھے پڑھے لکھے، اب ان کے ہاں جو ان کے تخلص ان کے القابات خود یہ اپنے کمال بھائی بتاتے ہیں، تو اس کے بعد تو واقعی ایک بہت بڑا کوسچن بن رہا ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ لوگ جو ہے کنفیوزڈ ہیں وہ کس کو ووٹ دیں، یہ کنفیوژن تب ختم ہوگی جب ایک نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی اور وہ بالکل کراچی کے ان نوجوانوں کی اور ینگ جنریشن کی جو ہے باقاعدہ لیڈر ہوگی، اور جس میں زیادہ تر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جنرل صاحب، مصطفیٰ کمال ایک عرصے کے بعد پاکستان آئے، انہوں نے اپنے سینے میں جو دبے راز تھے وہ کھولے، الطاف حسین پر طرح طرح کے الزامات لگائے، پھر متحدہ کے جو لوگ تھے پاک سرزمین پارٹی انہوں نے جوائن کی۔ اب 7 مہینوں کے بعد کچھ اور راز ان سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، اور راز انہوں نے اگلے ہیں ڈاکٹر عشرت العباد کو لے کر، جنہیں وہ رشوت العباد کہتے ہیں۔ عشرت العباد نے انہیں مصطفیٰ کمال نے مصطفیٰ کدال کے نام سے انہیں پکارتے ہیں۔ اگر تو دونوں شخصیات جو کراچی کی معزز شخصیات سمجھی جاتی ہیں، مصطفیٰ کمال کو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں بہترین میئر کا بھی انہیں خطاب دیا جا چکا ہے، اگر تو یہ دونوں شخصیات سچ بول رہی ہیں تو کیا یہ سچ اب ہم سمجھیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سچ بول رہے ہیں، یا ان کے یہ ایک دوسرے کے ذاتیات پر صرف حملے ہیں، یہ ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے راز کھولے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں زیادہ تر تو ذاتی مفادات ہیں اور ایک قسم کی دشمنی ہے، اور اس وقت لیڈرشپ کی کانٹیسٹ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اگر گرایا جائے، ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، جو کہ اس میں بہت حقائق بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ یہ ایسی ہی کہہ رہے ہیں، یہ اس میں بہت میرے خیال میں صحیح بھی ہے۔ ایک دوسرے پر جو الزام لگ رہے ہیں وہ بہت حد تک دونوں بھی اس وقت کچھ حد تک سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھیں، یہ تمام چیزیں سب کو اس کا علم تھا، صرف یہ ہے کہ اب یہ سرفس پہ آ گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو بجائے سیاست کے اب ذاتی سیاست لیول پر پہنچ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایک دوسرے کو گرا کر اپنی لیڈرشپ کو قائم کیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایم کیو ایم کو ایک لحاظ سے مجموعی طور سے یا عمومی طور سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی قیادت میں تبدیلی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس میں میرے خیال میں فاروق ستار صاحب نسبتاً ان کا رویہ بہتر ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان میں وہ صلاحیت ہے یا ان میں لوگوں کا اعتماد اتنا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے لیڈرشپ اپنی اس طریقے سے چلائیں کہ لوگ جو ہیں ان کی طرف مائل ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ضرور اس میں تبدیلی تو آئے گی، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ پارٹی جو ہے قائم رہے، اس لیے کہ جب پارٹیز بریک اپ ہو جاتی ہیں تو وہ سیاست کو ایک لحاظ سے، مجموعی لحاظ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور اداروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں ان کے خلاف اور ان کے اوپر الزامات ہیں، تو ان کو ایک لحاظ سے جوڈیشل پروسیس ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری جو تاریخ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی کمیٹیز بٹھا دیں، کتنی بھی انکوائریز کر لیں، اور لیکن اس کے بعد حاصل کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا یہ ان لوگوں کے خلاف اگر انکوائریز بھی بیٹھیں اور یہ جو الزامات انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لگائے ہیں اس کے اوپر اگر تحقیقات اور تفتیش ہو بھی، تو کیا واقعی میں کوئی فرق پڑے گا؟ اصل فرق اس وقت پڑے گا جب عوام جو ہیں وہ ایسی تبدیلی چاہیں گے جس میں کہ ایک نئی قیادت، جیسے جس کا ابھی ذکر کیا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا اس کے لیے اس وقت سما بنا ہوا ہے یا اتنی آسانی سے تبدیلی آئے گی؟ اور اس لیے کہ الطاف حسین صاحب نے جس قسم کی لیڈرشپ دی، جس قسم کا کلٹ انہوں نے اپنا قائم کیا، اس میں انہوں نے قیادت ابھرنے ہی نہیں دی، اور اس وجہ سے بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی، ناظرین تھوڑے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر سندھ کے عمل سے لڑائی زیادہ بڑی؟ ظاہر ہے گورنر سندھ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، ایک سرکاری ملازم ہیں، اپنے ترجمان کے ذریعے بھی بیان جاری کروا سکتے تھے، اور سچ بھی انہوں نے تب بولا جب ان کی اپنی ذات پر حملہ ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سامنے آنا چاہیے تھا، جوابات دینے کے لیے جواب در جواب ہونا چاہیے تھا گورنر سندھ کی جانب سے؟ پہلے چیز تو اگر میں گورنر سندھ ہوتا میں فوراً استعفیٰ دیتا اور انوائٹ کرتا کہ ایک انکوائری ہو۔ غداری کا چارج کوئی ایک ایسا ہی چارج نہیں ہے، نان سیریس چارج نہیں ہے، اٹس اے کیپٹل آفینس، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کسی نے اور کچھ نہیں کیا، مانے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ 1992 سے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ایم کیو ایم کا کولیبریشن ہے، خاص طور اس کا الطاف حسین کا، ان کو پتا تھا، انہوں نے بتایا۔ میں نے وہ رپورٹس پڑھے ہیں، میں نے وہ انٹیلیجنس رپورٹس پڑھے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا، اور پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز لگاتار پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، اور وہ ایک ایسا کنیکشن ہے which is treasonable. It is مانے کہ it's a غداری۔ اب آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کیا۔ سب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، خاص طور یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سمرو صاحب، ان کے بھی صدر اور ان کے بھی جو پرائم منسٹرز رہے ہیں ایم کیو، اور ان کے بھی نواز شریف صاحب اور ان کے بھی جتنے صدر رہے ہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے شازیہ کہ ان کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں تھا۔ سب لوگوں نے چاہتے تھے کہ ان کو استعمال کریں اپنے پاور کے لیے، اپنے حکمران بڑھانے کے لیے اپنا دے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز ایک تو میں کوارل سے یہ ابھر رہا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اور کیوں نہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اب تک تو میرے خیال میں ان کو آ کے کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہمیں پتا تھا، ہم نے بتایا، یا یہ غلط بات ہے کہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں پتا ہے، اور جس آدمی کو ہم نے گورنر 14 سال رکھا ہے اس کے خلاف یہ بے بنیاد یہ ہے۔ اگر بے بنیاد نہیں ہے تو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے۔ مانے کہ آپ کبھی سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پولیٹیشنز کیا کھیل، اور ناٹ اونلی پولیٹیشنز، مشرف صاحب بھی شامل ہے، شریک ہے اس میں۔ کیا مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا۔ کیا ان کو کوئی پڑا وہ کوئی رپورٹس نہیں آتے تھے ان کے کولیبریشن؟ بالکل آتے تھے۔ کیوں نہیں پھر کہا؟ کیوں نہیں کچھ کیا؟ کہنے کی بات یہ ہے شازیہ، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، اپنے فائدے کے لیے جو بھی ہمارے حکمران ہیں، ان یونیفارم اور آؤٹ آف یونیفارم، یہ سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں پہلے، اور ملک کا نہیں۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے، بڑی افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آج ابھی ریزگنیشنز نہیں آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ کمال کو بھی چلے جانا تھا بھائی، اگر گورنر صاحب سمجھتے تھے یہ اتنا کرپٹ آدمی تھا، اور 300 کل پروگرام میں کی تھی
شہزاد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ شاید اخلاقیات کی جو مثال ہے، اخلاقی طور پر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا، پاکستان کی ہسٹری میں یہ مثالیں نہیں ہیں، یا آپ کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس سیاروں پہ ایسے ملک بستے ہیں. ہمارے ہاں تو ایسی کوئی مثال نہیں کہ اخلاقیات کی بنیاد پر آپ کو استعفیٰ دے دیں. نہیں بس یہ تو دس از ناٹ شیم، یہ تو شرم کی بات نہیں ہے، یہ اخلاقی یہ نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریزنبل چارج ہے، کرمنل اوفینس ہے. اس کو آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں، آلریڈی آپ کے خلاف ایک FIR لانچ ہونا چاہیے تھا. بھائی پکڑو، کمال کو پکڑو اور کہو کہ 14 لوگ اگر بیٹھے ہوئے تھے یہ میٹنگ میں دبئی اور لنڈن میں، کون تھے وہ اور یہ شریک تھا، کوئی اور ثبوت ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ بھئی یہ کس کو، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں، یہ بیچارے اسسٹنٹس اور ایڈیشنل اسسٹنٹس کو پکڑتے ہیں، ان کو گورنر جیل صاحب میں کہتے ہیں ڈالتے بلدیہ ہیں. ٹاؤن حالیہ اسدہ پکڑے جانا، حکیم سعید، عظیم احمد کا جو قتل تھا، اب ان کیسز کو بھی وہ دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں. ارے چھوڑیے، ہمارا سوسائٹی ہیز بین کرمنلائز اینڈ پینیٹریٹڈ، اس لیے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کبھی ایکشن نہیں لیتے ہیں جب تک وہ اپنا مفاد نہیں دیکھتے ہیں. پہلے یہ مان جائیں. قیوم سومرو صاحب سے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں، پچھلے 8 سالوں سے آپ لوگوں کی حکومت ہے سندھ میں، گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کی دوہری شہریت ہے، اب ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے اس پر کوئی کبھی اعتراض، کوئی شکایت، کبھی کوئی آواز ہی نہیں اٹھائی آپ لوگوں نے؟ اگر آپ ذاتی طور پہ میرے سے پرسنل پوچھ رہی ہیں تو میں اپنے انتہائی ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ کبھی علم نہیں رہا، بالکل کبھی نہیں علم رہا، اور یہ ابھی انکشاف ہوا ہے جب یہ 2-3 دن سے. باقی اگر پارٹی میں کسی کو پتا ہے وہ بھی مجھے میرے سامنے کبھی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. یہ آپ میرے زبان پہ آپ بھروسہ کر سکتی ہیں، پارٹی میں بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اگر پارٹی کو نہیں پتا تو پارٹی کے لائے نہیں ہے. اس کے علاوہ آگے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو میں نے اپنی ذات کی صفائی دی. آگے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام تر ذمہ داری ان اداروں کی ہوتی ہے. اگر اس میں ڈاکٹر عاصم کے اوپر بھی یہی تھا، انہوں نے تو منسٹری چھوڑ دی تھی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو جانا پڑا. تو اگر یہ بات انفارمیشن تھی ہمارے اداروں کے پاس تو ان کو شیئر کرنی چاہیے تھی. اور جیسے ابھی ہلالی صاحب نے کہا کہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹیوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، کیونکہ اکوموڈیشن کی بات نہیں تھی، وہ الیکٹڈ ممبر تھے، نمائندے تھے، اپنی پارٹی اپنے حلقے سے وہ الیکشن جیت کر کے آتے تھے، تو یقیناً ایک قومی دھارے میں ہم سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. ہمیں بھی دیکھیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. ابھی پچھلے سالوں میں ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ میں جو شیئر دیا، ہمیں ضرورت نہیں تھی سندھ گورنمنٹ میں، ہمارے پاس اکثریت تھی، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ملکی مفادات اس میں ہے کہ ہم سندھ کے مفادات، کراچی کے مفادات اس میں ہے کہ ہمیں مل کر کے کام چلانا ہے. ایسا نہ سمجھا جائے کہ جی شہر کے جو لوگ ہیں ان کی جو نمائندہ تنظیم ہے جو ایک بہت بڑا شہر ہے تو ان کو آپ جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں. تو ہم نے تو ملکی مفاد کو پیش نظر رکھا. آپ لوگوں کی مفاہمت میں کراچی کے حالات بگڑے ہیں، کبھی سدھرے نہیں ہیں. نہیں اس طرح نہیں ہے شادیہ، آپ اندازہ لگائیں سیاسی طور پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہتری آئی تھی اور ہم نے پولیٹیکلی گین کیا تھا. ہم نے کلنگ کی کافی حد تک جو ایک کلنگ ہو رہی تھی اس میں کمی آ گئی تھی. یہ اور بات ہے کہ ضرب عضب آپریشن کے بعد مکمل طور پہ امن امان قائم ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ میں مانتا ہوں ضرب عضب آپریشن کے بعد. اسی طرح ہم نے اپنے دور حکومت میں 2008 سے لے کر 13 تک سوات میں آپریشن کیا، وہاں پہ پاکستان کے پرچم اتار دیے گئے تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس تقریر کو جو ہے کہ میں سوات میں جا کر کے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا پرچم جو ہے مجھے بلند کرنا ہے، اور ہم نے اس خواب کو پورا کیا. تو یقیناً کراچی کے اندر ضرب عضب آپریشن پورے ملک میں بہتری ہوئی اور کراچی میں اور زیادہ بہتری ہوئی جس میں سب کی قربانیاں ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بھی الزامات ہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میری پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے تاکہ الزام لگانے والے اور جس پہ الزام لگ رہے ہیں دونوں کو جو ہے عوام کے کٹڑ میں لایا جائے اور پتہ چلے کہ یہ جو باتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں یا کسی حد تک سچ ہے تو یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے اور قوم کے سامنے یہ بات صاف. جی شادی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سوری. بعد میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس سے تحقیقات کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو الزام لگا رہا ہے، جس پر الزام لگ رہے ہیں، دونوں سے تحقیقات ہونی چاہیے. تو تحقیقات کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ عشرت العباد صاحب سے، گورنر صاحب سے استعفیٰ ان کا آنا ضروری ہے اس سے پہلے؟ دیکھیں ایک تو استعفیٰ ان کا اگر ذاتی فعل ہے
وہ دے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ایک جو ذمہ داری بنتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے. اس وقت ہماری سندھ گورنمنٹ میں ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی. وہ وفاق کے نمائندے ہیں, وہ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں, پریزیڈنٹ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں. تو یہ وفاقی گورنمنٹ PMLN کی ہے, وہی بہتر پوزیشن بتا سکتے ہیں کہ ان کو ہٹا سکتے ہیں یا ان کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ذاتی طور پہ اخلاقی طور پہ جو بات ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. میں کس کے لیے یہ رائے کیا دے سکتا ہوں, بلکہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر گورنر صاحب کے اوپر الزامات غلط ہیں وہ بھی ثابت ہونے چاہیے. طلعت صاحب, اب جب کہ دوہری شہریت کا معاملہ سامنے آ گیا تو آپ نے سمجھتے گورنر صاحب کو یا تو برطانیہ کا وہ چھوڑ دینا چاہیے, جو انہوں نے ملکہ برطانیہ کا حلف لیا اس کی نیشنلٹی چھوڑ دینی چاہیے, یا انہیں سرکاری عہدہ چھوڑ دینا چاہیے؟ جی بالکل, دیکھیے اگر آئین میں یہی لکھا ہوا ہے, اور جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئین میں یہی لکھا ہوا ہے جیسے کہا جاتا ہے, تو پھر ان کو یا تو ان کو ہٹایا جائے فوراً, یا ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں, تاکہ پھر ورنہ تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے اس طریقے سے دونوں نیشنلٹیز رکھ کے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور میں تو حیران یہ ہوں کہ کیا حکومت کو اس کا علم نہیں تھا, اور اگر علم تھا تو پھر کیسے انہوں نے اجازت دی؟ اگر اجازت دی اور 14 سال سے وہ اس پوزیشن میں ہیں, تو اب ان کو کیا سوچ آئی ہے کہ ان کو, چونکہ ڈوئل نیشنلٹی ہے تو اس کی بنا پر ان کو ہٹانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, یا جو ان کی اس وقت جو لڑائی چل پڑی ہے اور جس قسم کی اپوزیشن ان کے خلاف ہے اور جس قسم کے ان کے خلاف چارجز ہیں, وہ بنیاد بنے ان کو ہٹانے کے لیے یا خود ان کو ریزائن کرنے کے لیے. اس لیے کہ دیکھیے جب تک عوام کا اعتماد نہیں ہوتا ہے ان ٹائپ کے لیڈرز پر, اس سے سیاستدان اور پوری سیاسی تنظیموں پر ایک بڑا برا ایک قسم کا اثر ہوتا ہے, اور عوام جو ہیں ان پر ایک ان کی جو عزت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کئی لحاظ سے اس وقت, چونکہ ان کے اوپر الزامات بھی ہیں, اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ سخت اب الزام آ گیا ہے کہ یہ پاکستان کے شہری بھی اس طریقے سے نہیں ہیں کہ یہ گورنر رہ سکیں, تو پھر ان کو خود میں سمجھتا ہوں ریزائن کرنا چاہیے, ورنہ حکومت میرے خیال میں کوئی ایکشن لے گی اور ان کو ہٹا دے گی. ٹھیک ہے, مجھے بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ہلالی صاحب, سرل المیڈا کی خبر کا معاملہ 2 ہفتے ہو چکے. کیا حکومت کے لیے اتنا مشکل ہے کہ ایک ایسی میٹنگ جو صرف مخصوص افراد پر مشتمل ایک میٹنگ ہو, اور حکومت ابھی تک یہ پتہ نہ چلا پائے کہ اس میٹنگ سے صحیح یا غلط خبر یا حقائق کو توڑ مروڑ کو جس طرح بھی خبر دی گئی, کہ کس نے خبر دی ہے, کس نے لیک کی ہے, کس نے فیڈ کی ہے, کیوں نہیں حکومت ابھی تک پتہ چلا پائی؟ اس لیے شازیہ سب کو پتہ ہے کون ہے, وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بھائی یہ جو لوگ ہیں جسے غدار کو جا کے امبریس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اگریمنٹ سائن کرتے ہیں, اس کے ساتھ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, تو لیکر تو کچھ نہیں ہے نا, چھوٹا سا لیک کر دیا اس نے, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. ان لوگوں کے سینس آف پرائیورٹیز, جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں, یہ اس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیشنل سیکیورٹی. ان کے سینس آف پرائیورٹیز اتنے انا کے بارے میں, پولیٹیکل کے بارے میں, جو واٹ سیلز ویل کے بارے میں, جو پولیٹیکلی ایڈوانٹیجز ہے, یہ ہے ان کے بارے میں. میمو گیٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا, یہ کچھ نہیں ہوگا اس کا, اس کو پروٹیکٹ کریں گے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ ہے ہی نہیں اس ملک میں جو ایکچولی جسٹس دے سکے. اب آپ 14 سال سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو رو کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا ہے اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے, اس کو اگر آپ گورنر مان سکے تو کیا ہے بھائی, ایک لیکر کو بھی آپ مان لیں, ایک غدار کو آپ نے ساتھ 15 گورنمنٹس بنائے, اس کے ساتھ آپ کو پرواہ نہیں ہے, حالانکہ آپ کو پتا تھا. یہ جھوٹ ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا, یہ پتا تھا. اگر مجھے پتا ہے, ان کو کیسے نہیں پتا ہے جی؟ میرے پاس, میں بھی ایک پرائم منسٹر کے ساتھ کام کیا ہوں, مجھے پتا ہے کیا کیا پیپرز ان کے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس ٹاپ سیکرٹ کلیئرنس ہیں, ہم بتا سکتے ہیں, ہم یہ تو بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ہمارے پاس ہاں آتے تھے رپورٹس.
اور ہم دیکھتے تھے اور ہم کبھی کبھی حیران ہوتے تھے کہ کچھ اس پہ وہ ایکشن نہیں ہوتا تھا. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو آپ اگر مجھے پوچھتے ہیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. صحیح. جنرل صاحب اور اگر ہوگا دو چار لوگوں کو. خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مسئلہ دب جائے اور حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو اس لیے طول دی جائے کہ اس مسئلے کو دبا ہی دیا جائے. کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں حکومت سامنے لانا چاہ رہی. یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے, تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں. جی آپ مجھ سے یہ سوال جی میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ سے بات کر رہی ہوں. جی دیکھیے اس میں بات دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے اخبار والے ہوتے ہیں یا جتنے اینالسٹ ہوتے ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرف سے خبر لی جائے. یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی ایک عجوبہ چیز نہیں ہے. ساری دنیا میں نیوز پیپرز اور میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ سراغ لگانا چاہتے ہیں, پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں یہ ہوتا ہے, کتنی بھی اس کو بولتے ہیں انویسٹیگیٹو ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنا جاتا ہے کہ جو بات ڈان میں آئی تھی وہ سچ پر مبنی ہے, یہ حقائق پر مبنی ہے. اب یہ کہاں تک صحیح ہے وہ تو خیر میرے خیال میں حکومت یا لوگ جو وہاں کے ہیں وہی بتا سکیں گے, لیکن لگتا تو یہ ہے کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. اب رہا یہ کہ اس میں کوئی غداری نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے لیک کروائی ہے ان کو سزا دی جا سکتی ہے اور وہ حکومت کا کام ہے, لیکن جو پریس کا کام ہوتا ہے, جو میڈیا کا کام ہوتا ہے, وہ لوگوں کو حقائق بتانے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حقائق جو ہے عوام کے سامنے لائیں. تو اس میں اگر ان میں اختلافات تھے تو میرے خیال میں کوئی غداری کی بات نہیں ہے. دیکھیے آپ لیکن کہا جا رہا ہے کہ ملک ایسی خبریں سامنے نہیں لانی چاہیے, یہ بات بھی ایک حقیقت ہے جو جس سے ملک کی سلامتی افیکٹ ہو, ملک کی سلامتی اثر انداز ہو. دیکھیے میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سلامتی بالکل افیکٹ نہیں ہوتی. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جمہوریت میں ڈسکشنز تو ہوتے ہیں, ایک آپ کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے, اور اس میں ایک طریقے سے سنتھسس ہوتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے جو بات کر رہا ہے کس میں زیادہ وزن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اختلافات ایک پوزیشن ایک سویلین حکومت نے لیے, ایک پوزیشن جو ہے آرمی کی پوزیشن تھی, اس میں دونوں نے میرے خیال میں ایک سنتھسائز کر کے انہوں نے, لیکن اس کو ڈرنے کی اور چھپانے کی جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کی آفس نے ریئیکٹ کیا ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. اور یہ ضرور ہے کہ جو چیزیں چھپانی چاہیے, اور اگر اندرونی اگر اختلافات بھی ہوئے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکرین کے اوپر پورا لے آئیں, لیکن اگر وہ نکل بھی جائے تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہر کوئی جمہوریت میں آپ نے دیکھا کیبنٹ میں ایسی مثلا آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار اور دوسرے جو منسٹرز ہیں ان میں کافی اختلافات رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, اور وہ بعض دفعہ سامنے آتے ہیں پبلک کے. یہ اختلافات لوگوں کو علم ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 2.5 سال 3 سال انہوں نے ایسی میٹنگز کے باقاعدہ منٹس ہوتے ہیں, ایسی میٹنگز کے باقاعدہ منٹس ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ایسی کوئی بات ہو گئی ہے جس سے کہ پاکستان, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب کبھی کوئی کیبنٹ میٹنگ ہو تو اس کے کم سے کم منٹس یا کوئی ایک سٹیٹمنٹ نکلنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی, پبلک کو پتہ لگے کہ کیا باتیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. قیوم سمرو صاحب, چودھری نثار کی معذرت کی کچھ سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ چودھری نثار صاحب نے تو اگلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں اور اس کمیٹی کے نتیجے میں جو بھی شواہد سامنے آئیں گے تو ہم ان کرداروں کو بے نقاب ضرور کریں گے. طلعت صاحب کی بات سے میں ایگری کر لیتا ہوں, لیکن پارشلی میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا معذرت کے ساتھ, وہ میرے انتہائی محترم سینئر ہیں. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت یا تمام تر جو ہے ان کی انفارمیشن باہر نہ دی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے. یہ ملک کی مفادات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے, اور سیکیورٹی کے حامل عام معاملات ہوتے ہیں. آپ جب کب کہتے ہیں ان کیمرہ بریفنگ دو
تو پھر وہ بھی تو ایک آپ مقصد کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ معاملات پبلک میں نہ جائیں، میڈیا میں نہ جائیں؟ تو کہیں نہ کہیں ان معاملات کی اہمیت ضرور ہوتی ہے. یہاں پہ یہ اہم سوال پیدا ہو چکا ہے، اس لیے چودھری نثار صاحب کے لیے اب ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ہوا میں فوراً تحلیل کیوں ہو جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد اس لیے یہ نہیں کرا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کے اہم ترین یا منسٹروں میں سے یا بیوروکریسی میں یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اہم ترین لوگ ہیں جنہوں نے یہ نیوز فیڈ کرائی ہے. یہ ایک جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا ہے کہ ان انٹینشنلی ایک چیز سامنے آ گئی. اس پہ باقاعدگی سے ایک انٹینشن ہے اور انٹینشنلی انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ملکی مفاد کو نقصان ہوا ہے، قومی سلامتی کو نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے طلعت صاحب انڈیا میں جتنے بھی میڈیا کے جو ہے ٹی وی ٹاک شو تھے وہ سارے پاکستان کے خلاف چلے گئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا کشمیر کے اندر جو وہاں کے حالات وہ سارے دب گئے اور آپ کے لیے کسی نے وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی میں بات تک نہیں کی، آپ کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. تو یہاں پہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو نشر کرنا انتہائی ملک کے ساتھ زیادتی ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جنرل صاحب نے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ آرمی جو ہے یہ ہماری فوج جو ہے یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہماری فوج جو ہے یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتی ہے. یہ ایکچولی ہمارا مسئلہ اصل پاکستان میں یہ ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو نیوز گیا ہے باہر یہ کس قسم کا امپیکٹ ہوا ہے، ٹیریبل امپیکٹ. سب لوگ کہنے لگے دیکھیے ہم ہر وقت کہتے تھے فوج ہی ہے جو ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی ہے، گورنمنٹ نہیں، سول گورنمنٹ نہیں ہے. دس واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو ملائن دی آرمی. مائی گاڈ، میں تو سمجھتا ہوں آرمی نے تو بڑا ماڈریٹڈ ریئیکشن ہے. اب ایک زمانے میں یہ ایسا ریئیکشن ہوتا یا ادھر کچھ چیز نہیں ہو جاتی، فوراً کچھ حرکت نہیں کر جاتے. آئی تھنک اٹ از انفورگیویبل یہ جو ہوا ہے، کوئی سیکرٹ نہیں رہا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ لیکس ہوتے رہتے ہیں، بھائی لیکس ہوتے رہتے ہیں ہم جانتے ہیں، مگر ناٹ اے لیک وچ از ڈیلیبریٹلی ڈن ٹو شو کہ ایک ادارہ دوسرے سے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب کو. سومر صاحب طلعت پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو گیا. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.